जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाव जलाल के लिए बाकसरत बबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। अजीज़ों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही ज़बरदस्त, मुफीद और ब्लेसफुल है। हमेशा की तरह जैसा खुदा रूहुल कुदस हमें इस्तेमाल करता है, खुदा का पाक रूह हमें इस्तेमाल करता है, इसी तरह आज भी इस कलाम खुदा में भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही नॉलेजेबल है, आपकी ज़िंदगियों को संवारने वाला है और जंग का मैदान लगाने वाला है। ये जंग का मैदान इसलिए क्योंकि आप और मैं और मेरे करीबी सभी ये जानते हैं कि हमने आज तक कभी भी रोमन कैथोलिक के ऊपर खुलकर बात नहीं की। क्योंकि आपको और हमें सभी को पता है कि ये एक खुली किताब है, तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं उन पासबानों पर, पास्टर्स पर जो गलत तालीमात देते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे, कहने को तो वो कैथोलिक बाइबल है, लेकिन मैं उसको लातीनी वर्जन कहूँगा, क्योंकि वह लातीनी से ट्रांसलेट हुई और उस वक्त रोमन्स जो थे वो लातीनी ज़ुबान बोलते थे। जैसे आज मैक्सिको में आप देखते हैं, वहाँ पर भी लातीनी ज़ुबान बोली जाती है। जैसे आप स्पेन में काफ़ी जो स्पेन में, यूरोप में काफ़ी जो मुल्क हैं जिनमें स्पेन भी है, वो भी जो है लातीनी ज़ुबान बोलते हैं। इटली जो है वो लातीनी ज़ुबान बोलते हैं। खैर, ये तो शुरू से थे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हम लातीनी ज़ुबान की ट्रांसलेट करेंगे, जो कि रोमन कैथोलिक्स इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो वर्जन है वो यूनानी ज़ुबान की ट्रांसलेशन होगी, जो कि आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, मैं कोई बायस्ड पर्सनालिटी नहीं हूँ, यानी कि कोई तरफदारी करने वाली ज़ात नहीं हूँ। मुझे ऐसी ज़ात बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी की तरफदारी करे। तरफदारी से मुराद, अगर आप देखते हैं कि ये गलत है तो उसको सही कह दिया, वो सही है तो उसको गलत कह दिया। क्योंकि वो कोई आपका चहीता होगा, या फिर कोई आपका करीबी होगा, या फिर कोई पैसे वाला होगा, या फिर आपसे ज़ोरावर होगा, या फिर वो बहुत डेंजरस आदमी होगा। कोई भी बात हो सकती है जिससे आप उसको गलत नहीं कहते जो गलत है। इससे आप बायस्ड हो जाते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस नए और पुराने अहदनामा में आयात भरी पड़ी हैं कि खुदा ऐसे बायस्ड लोगों को, ऐसे तरफदारी करने वाले लोगों को बिल्कुल नापसंद करता है, उससे नाखुश है। तो मैं ना ही तो रोमन कैथोलिक की यहाँ तरफदारी करने के लिए आया हूँ, और ना ही मैं प्रोटेस्टेंट या पेंटिकोस्टल्स की तरफदारी करने के लिए आया हूँ, और ना ही मैं इन दोनों का हिस्सा हूँ। तो अज़ीज़ों, याद रखिएगा, हमें एक कलाम दिया गया है, हमें उस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। डिनोमिनेशंस आज 1000 से भी ज़्यादा हैं। बातें हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की करते हैं, जिनके आखिरत में 72 फ़िरके होंगे। 1500 तो भी बहुत है, सिर्फ पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जब जानेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसके बाद जब हम देखते हैं कि बाप आदम का कौन सा मज़हब था, बाप आदम किस कलाम को फॉलो करता था, बाप आदम की मिशन कौन सी थी, बाप आदम का अकीदा कौन सा था, बाप आदम कौन से चर्च को फेवर करता था और कौन से चर्च को फेवर नहीं था करता, तो जब उसके सामने ज़िंदा खुदा का कलाम रखा गया और उसने उसी पर चलना था, तो आपको और मुझे भी ज़िंदा खुदा के कलाम पर ही चलना चाहिए, ना कि किसी डिनोमिनेशन, ना ही किसी पासपन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो साइकिली वाला हो या चाहे वो गड्डी वाला हो, किसी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। आपको और मुझे भी खुदा के पाक कलाम की तरफदारी करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जब हम जाते हैं तो 72 और 66 टॉपिक्स के अलावा मैं आपसे कुछ बात कर देता हूँ। इस टॉपिक का, इस पोस्ट को जब उन्होंने सुना कि ये टॉपिक होने वाला है, हमारे कुछ बहन भाइयों ने, तो उन्होंने बहुत सारे सवाल भी किए। जैसे मिसाल के तौर पे मुक़द्दस पत्रस जो थे वो कैथोलिक अकीदे के या रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे पहले पोप थे। उसके बाद हम देखेंगे एक और सवाल एक सिस्टर आशी ने किया था, और ये कलाम भी उन्हीं के वसीला से हो रहा है कि अंश भाई हमें बताएं कि 72 क्यों और 66 क्यों इतना जो है वो फ़र्क क्यों है। तो उन्होंने एक और भी सवाल किया कि जैसे अगर ट्रांसलेशन ओरिजिनल ट्रांसलेशन हमारे पास मौजूद है तो हमें वो पढ़नी चाहिए, तो हम ये ट्रांसलेशन क्यों पढ़ते हैं, और अगर हमारे पास ओरिजिनल ट्रांसलेशन नहीं है तो वो एक्चुअली कौन सी है और वो हमारे पास क्यों नहीं है।
اس سوال کو بھی دیکھیں گے. تو چلتے 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 ہم آگے ان سارے سوالوں کو بھی کلیئر کریں گے. تو آتے ہیں دوستوں اپنے ٹاپک کی طرف. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ 66 کتابیں اور 72 کتابیں، ان میں سے ویلڈ کون سی ہیں، ان میں سے الہامی کون سی ہیں، آپ کو اور مجھے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے اور آپ کو اور مجھے کون سی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. یہ دیکھیں، یہ ہے لاطینی ورژن جو رومن کیتھولک ورژن ہے. میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اسی ورژن کو پڑھا اور مجھے بڑی تسکین حاصل ہوئی، مجھے بڑی برکت ملی. میرے خدا نے مجھے بڑا اپنے ہاتھوں میں سنبھالا اور میں نے اس بائبل کو پڑھا. میں بتاتا ہوں اس میں فرق کیا ہے. دوسری جب بائبل کو پڑھا، جب میں نے دوسری بار بائبل کو سٹارٹ کیا تو میرے پاس یہ ورژن تھا. یہ یونانی زبان سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہے. یہ پروٹیسٹنٹ بائبل نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور یہ بھی کیتھولک بائبل نہیں ہے، یہ بھی کیتھولک بائبل نہیں ہے، یہ بھی خدا کا کلام ہے. لیکن ہم فرقوں کو جوڑتے ہیں کہ یہ دو بڑے فرقے جو ہیں یہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں پھر ان کا نام پڑ جاتا ہے کہ کیتھولک والے استعمال کر دینے تھے، بھائی مشن والے یا کوتے مشن والے استعمال کر دینے. تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا، میرا ان دونوں مشنوں سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی رہے گا، کیونکہ ہم زندہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں. اور دوسری بات، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس زمین پر رہتے ہوئے ان مشنوں سے تعلق نہ رکھیں، تعلق رکھیں، لیکن میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں. آپ میری تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیے. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے کہ آپ لوگ ان پر نربھر مت ہوئیے، ان پر ڈپینڈیبل مت ہوئیے، توکل مت کیجیے. میرے والد صاحب تھے، میں ان کی بڑی عزت پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں اور مرتے دم تک کروں گا. ان کا ایک قول تھا، انہوں نے کہا یاد رکھا جب بچے منڈے ہو مشن پار نہیں جو لگانا جیسے خدا دے کلام نے پار لگانا. تو مشن کو ترجیح دے اتنی جتنی ان کو دینی چاہیے، ڈینومینیشن کو ترجیح دے اتنی جتنی ان کو دینی چاہیے. زمین پر رہتے ہوئے ان کی بھی ایک حیثیت ہے، ان کی بھی ایک آپ دیکھ سکتے اہمیت ہے. تو انہیں اس حساب سے دینا چاہیے، نہ کہ ان پر توکل کر کے ہم کلام کو پیچھے کر کے جو ہماری ڈینومینیشن کہتی ہے ہم وہ کریں گے، جو ہمارے پاسبان کہتے ہیں ہم وہ کریں گے. نہ کہ ہم اس طرح کی بیوقوفانہ اور بچکانہ باتیں کریں، کیونکہ آپ اور میں دودھ پینے والے بچے نہیں بلکہ گوشت کھانے والے مقدس پولوس رسول کی معرفت زندہ خدا کے سورما ہیں. ہاللیلویا. تو عزیزو، بڑھتے ہیں ہم کلام خدا کی طرف، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک طرف ہے 66 کتابیں اور دوسری طرف ہے 72 کتابیں. ایک طرف ہمیں نظر آتی ہیں 66 کتابیں اور دوسری طرف ہیں 72 کتابیں. تو عزیزو، اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمیں ان میں سے پڑھنی کون سی چاہیے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں کسی کا طرفدار نہیں ہوں، مجھے کسی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں. مجھے اپنے خدا کے کلام کا پرچار کرنا ہے، وہ میں کرتا رہوں گا اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. سچائی کیا ہے میں اسے بیان کرتا رہوں گا. تو عزیزو یاد رکھیے گا، سوری کام تھا سامنے. آزاد ہونے کا مطلب 14 اگست پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملک آزاد ہوا. تو ملک آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اور میں روحانی طور پر بھی آزاد ہوئے. کن سے آزاد ہوئے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم گمراہ ہو اس لیے تم خدا کی قدرت اور خدا کے کلام سے ناواقف ہو. اور جب سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی کیا ہے؟ خداوند خدا ہے. سچائی کیا ہے؟ بائبل مقدس ہے. تو آپ جب بائبل مقدس کو جانیں گے، سچائی کو جانیں گے، تو وہ آپ کو آزاد کرے گی. آزاد کس سے کرے گی؟ بیماریوں سے. آزاد کس سے کرے گی؟ لعنتوں سے. آزاد کس سے کرے گی؟ پریشانیوں سے. آزاد کس سے کرے گی؟ قرضوں سے. آزاد کس سے کرے گی؟ آپ کی جتنی بھی زندگی میں تکلیفیں ہیں اس سے. اور روحانی طور پر آزاد آپ کو کرے گی گندی بدروحوں سے. یہ بدروہیں کون سی ہیں؟ یہ بڑی ڈینجرس بدروہیں ہیں جو بھائیوں کی شکل میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جو مقدس پولس رسول بھی کہتے تھے بھائیوں کی شکل میں بھی میں نے خطرے اٹھائے. غلط تعلیم دینے والے پاسبان، جھوٹے نبی، جھوٹے رسول، ایسی جھوٹی بات کو گڑھنے والے اور اس پر خوش ہونے والے آپ کے اور میرے نگہبان.
خدا کے کلام کو جانیں گے تو خدا کا کلام آپ کو ان شیاطین کے ٹولوں سے بھی آزاد کرے گا. کہنے کو تو یہ بائبل مقدس کے پریچر ہوں گے, کہنے کو تو آپ کے اور میرے سامنے بائبل مقدس لے کر آئیں گے, لیکن عزیزو یاد رکھے گا آپ کو اور مجھے پہچاننا ہے. کیا پولس رسول نہیں کہتے کہ دو دو کر کے سامنے چڑھو, نبیوں کو لوگ پرکھیں, نبیوں کو لوگ پرکھیں. آپ جانتے ہیں فنیکے کے اندر جب پولس رسول کلام کرتے ہیں تو آپ نے سنا نہیں, وہ لوگ کلام سننے کے بعد واپس گھر جاتے اور بائبل کھول کے دیکھتے ہیں کہ واقعی صحیفے میں ایسا لکھا ہے کہ نہیں, یا پولس اپنے لیے لائی آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پیشن گوئیاں لکھی تو ہیں اور یہ پوری بھی ہو رہی ہیں کسی پہ, اور یہ اسی کی بات کر رہے ہیں جس پہ پوری ہو رہی ہے. تو عزیزو یاد رکھے گا جب پولس کو پرکھا جاتا تھا تو آپ اور میں کیا چیز ہے, آپ کے پاسبان اور میرے پاسبانوں کی کیا اوقات ہے, آپ کے چرچز کے لیڈر اور میرے چرچز کے لیڈرز کی کیا بات ہے. پرکھیں ان کو, ورنہ جہاں وہ جائیں گے آپ کو بھی وہ ساتھ ہی لے جائیں گے, ورنہ جہاں وہ جائیں گے وہ آپ کو بھی ساتھ ہی لے جائیں گے. عزیزو یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ, ہمیں ان کو پرکھنا بہت ضروری ہے. اور آج کا ٹاپک جو ہے یہ نہایت ہی ڈینجرس ہے. ڈینجرس اس لیے کہ بھائی اگر آپ اس پر عمل کرو گے, پہلے بھی آپ کلمات سنتے رہے, کلمے سنتے رہے اور آپ لوگوں نے بہت برکت پائی, لیکن جب آپ اس کلام کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا باپ آپ سے لڑ پڑے, آپ کی ماں آپ سے لڑ پڑے, آپ کا بھائی آپ سے لڑ پڑے, آپ کی بہن آپ سے لڑ پڑے. تو یہ ایک ایکسپیرینس اچھا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا ہے, کتاب مقدس کو میں نے پڑھا ہے, کلام کو آگے شیئر کر رہا ہوں تو میرے اپنے ہی میرے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, یہ کلام کی سچائیاں ہیں. میرے نام سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے, کلیسیاں سے خارج کر دیں گے, گھر والوں سے. آپ بھی جانتے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نبی اپنے گھر میں عزت نہیں پاتا, اس کے اپنے بھائیوں نے جو زمینی بھائی تھے انہوں نے ان پر اعتبار نہیں کیا. تو عزیزو یاد رکھیے گا, اپنا شہر تو پھر پکڑ کے انہیں نیچے پھینکنے لگا تھا. تو ہماری آنکھوں کے آگے ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے جو جھوٹ کا پردہ ہے, جو اس وقت کے سردار کاہنوں کا پردہ تھا, اور آج کے پاسبانوں کا پردہ ہے, جنہیں ہم پاسبان کوئی بھی ہو سکتا ہے, فادر ہو سکتا ہے, پوپ ہو سکتے ہیں, ایونجلسٹ ہو سکتے ہیں, پادری ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ اعلان جنگ ہے. یہ جنگ کس کے ساتھ ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. میں کو تھوڑے کراچی لڑائی نہیں پوا رہا, لیکن یہ جنگ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا یہ کس کے ساتھ اور کس کی ہے. تو یہ آج سے اعلان جنگ ہے اور آپ کی جنگ شروع ہوتی ہے کلام خدا کے وسیلہ سے. اس جنگ کو لڑیے, اس جنگ کو لڑنا ضروری ہے. ایک سوال تھا, بھائی نے کہا ارنس بھائی آپ نے جنگ کا لفظ استعمال کیا تو کیا لڑنا ضروری؟ جی ہاں, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے اس جنگ کو لڑنا. اگر آپ اس جنگ کو نہیں لڑیں گے تو آپ ایک سادہ آدمی کی طرح مر جائیں گے جسے کچھ بھی نہیں ملتا. کہنے کو یہ آتا ہے وہ جھامباک ہو گیا, وہ مر گیا, وہ فوت ہو گیا, وہ انتقال ہو گیا. لیکن جب کسی شاہی کاہنوں کے فرقے کی طرح لڑیں گے, کسی فوجی کی طرح لڑیں گے, کسی ایلچی کی طرح لڑیں گے, زندہ خدا کے بادشاہ کے وزیر کی طرح لڑیں گے, تو آپ کو کہا جائے گا آپ شہید ہوئے. تو شہید کی ڈیمانڈ سنی جاتی ہے, نہ کہ انتقال کرنے والے کی. کیوں؟ کیونکہ شہید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ہاں جی کیوں شہادت پائی اس نے, پھر وہ بتاتے ہیں اس لیے شہادت پائی. تو آپ بھی کلام کو پڑھیے, کلام کے وسیلہ سے شہادت پائیے. یہی زندہ خدا کو پسندیدہ ہے. کیسے؟ اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت پہ دیکھیے, جہاں پر لکھا ہے گواہ, گواہ کی جگہ لکھا ہے مینٹیریو. مینٹیریو کا مطلب ہے شہید ہو جانا. خیر ہمارا ٹاپک نہیں ہے, بڑھتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور سنیے گا اس کلام خدا کو. یہ بڑی بدعت اور بڑی کنفیوژن آپ کی آج کلیئر ہوگی. خداوند یسوع المسیح خدا روح القدس کے وسیلہ سے. ہاللویا, جے یسوع دی, ہر شے یسوع. تو دوستو بائبل مقدس میں ہم جب بڑھتے ہیں کلام خدا کو پڑھنے کے لیے, بائبل مقدس میں جب ہم بڑھتے ہیں کلام خدا کو پڑھنے کے لیے تو ہمارے سامنے 2 بائبل آتی ہیں. پہلی بائبل آتی ہے ہمارے پاس لاطینی ورژن جو کہ رومن کیتھولکس استعمال کرتے ہیں, اور دوسرا ورژن ہمارے پاس آتا ہے بائبل مقدس کا یونانی ورژن جو میں استعمال کرتا ہوں. میں نے کیتھولک بائبل بھی پڑھی ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کیتھولک ورژن, لاطینی ورژن ہی پڑھا. مجھے بہت برکت ملی, میری جان اس سے بچی. لیکن جب میں نے اس یونانی ورژن کو پڑھا تو مجھے بڑا فرق نظر آیا. اس میں 72 تھی, اس میں 66 تھی. وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق کیا تھا سنیے گا. میں نے سوچا یہ 72 ہیں, یہ 66 ہیں, یہ کیوں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے, آج کے ہماری مرکزی آیات بھی یہ ہیں.
دو آیتیں پڑھیں گے بائبل مقدس میں، 2 آیتیں پڑھیں گے. آج کی ہماری مرکزی آیات بھی یہی ہیں. پہلی آیت مقدسہ مکاشفہ کی کتاب، سب سے آخر کی کتاب اور سب سے آخر کی آیتیں، یعنی یہ پوری پیدائش تو لے کے مکاشفہ تک 32,000 آیتوں کا نچوڑ، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پوری کائنات کا رزلٹ، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک آپ کے پورے عملی جامع، آپ کے جتنی جامع عملی تھے، آپ کے جتنی زندگی کے عمل تھے، ان کا یہ مرکزی خیال اور آپ کے اور میرے ایمان کا بھی نچوڑ ہے. اور نچوڑ کیا ہے؟ اگر آپ اس کا میں قائم ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ سمجھ جائیے گا آپ کون ہیں. مکاشفہ کی کتاب سلطان العارفین، محبت کے رسول مقدس یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا یسوع المسیح کا پاک مکاشفہ. اور دیکھتے ہیں ہم 22واں باب، آخری باب، اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. ہاللیلویہ. پہلے تو عزیزو، اگر آپ نے آیت مقدسہ سمجھ لی تو سمجھو آپ کو آدھا کلام ویسے ہی سمجھ میں آ گیا. آیت مقدسہ فرما رہی ہے کہ بھائی جی ایک نقطہ بھی نہیں بڑھانا تے ایک نقطہ بھی نہیں کٹانا. اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک نقطہ نہیں بڑھانا ایک نقطہ نہیں گھٹانا. وہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ تساں جے شہر پڑھے ہیں تو انہوں ملک نہ پڑھو، تساں جے ملک پڑھے ہیں تو انہوں شہر نہ پڑھو. تو یہ ایک نقطہ بڑھانے کے لیے گھٹانے کے لیے نہیں کہا. یہ بڑھانے گھٹانے کا مطلب ہے کہ آپ تفسیر کچھ اور بیان مت کیجئے گا. مثال کے طور پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. آپ دنیا کا نور لائٹ بیرر کو مت کہہ دیجئے گا، ہوا کے عملداری کے حاکم کو مت کہہ دیجئے گا، شیطان ابلیس کو مت کہہ دیجئے گا. آج ایسے مذاہب ہیں جو لائٹ بیرر اسے کہتے ہیں، جو دنیا کا نور اسے کہتے ہیں کہ علم اسی سے نکلا، نور اسی سے نکلا. اور آج دیکھیں ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں، ہم چاند پہ جا رہے ہیں، سورج کی کیلکولیشن کرتے ہیں، جہاز ہے ہمارے پاس، راکٹس ہیں، فائرز ہیں، کائنات کی ہر ایک چیز. اور اگر آدم ہوتا تو اس کے پاس کچھ نہ ہوتا. ان کی یہ ایک بات ہے جو ایتھیسٹ ہے. تو وہ سنیے گا، بڑھانے اور گھٹانے کا مطلب ہے کہ جو تفسیر تجھے بتائی گئی اس کے مطابق جواب دینا. تفسیر بتائی گئی کا مطلب ہے یہ کہ جیسے میں نے لکھا ہے تو بتا بھی وہی سکتا ہے کہ اس نے کیسے لکھا ہے. میں نے کوئی کتاب لکھی تو آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے، انس بھائی یہ کیا لکھا ہے آپ نے. یا میں کوئی بات کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کو ڈی کوڈ کرو، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ. تو اسی طرح یہ خدا نے لکھا ہے، خدا کے روح نے لکھا ہے. تو آپ کو سمجھنے کے لیے بھی خدا کے روح کی ضرورت پڑے گی، خدا کی ضرورت پڑے گی، خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. خدا مجھے بتا، میں کہیں اس کلام میں بڑھانے یا گھٹانے والا نہیں ہوں، یعنی سمجھ کر اس پر غلط عمل کرنے والا نہ ہوں. مجھے صحیح سمجھا تاکہ میں صحیح سمجھوں، مجھے صحیح بتلا تاکہ میں صحیح آگے تک پہنچاؤں. تفسیر کا مطلب یہ ہماری سسٹر تھی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ بھی ایک چینجنگ ہے کلام مقدس میں. جیسے لاطینی ورژن کیتھولک میں تکوین لکھا ہوا ہے اور یونانی ورژن کی ٹرانسلیشن میں پیدائش لکھا ہوا ہے. پھر لاطینی ورژن میں یسایہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ اشعیا لکھا ہوا ہے. پھر یہاں پر الیاس لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں مقدس یونا نبی لکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی کافی ایسی باتیں تھیں جو میش نہیں تھی ہو رہی، بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن یاد رکھیے گا دوستو، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس میں پریشانی اس لیے نہیں ہے کیونکہ تکوین کا مطلب اور پیدائش کا مطلب سیم ہی ہے. تکوین کا مطلب اور پیدائش کا مطلب ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ الگ زبان سے ٹرانسلیٹ ہوا ہمارے سامنے آیا اور یہ الگ زبان سے ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے سامنے آیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کے اندر دو فرق لفظ آتے ہیں لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہے. تو یہ بڑھانا یا گھٹانا نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. اب بڑھانا یا گھٹانا کیا ہے کہ تفسیر ہی غلط کر دینا. پہلی تو آیت مقدسہ یہ، اور دوسری آیت مقدسہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر غلط ہو گئی تو اس کا مطلب ہے پھر دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے. اگر ایک بندہ تفسیر کچھ کر رہا ہے اور ایک بندہ تفسیر کچھ کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے، روحانی اور جسمانی بھی. تو یاد رکھیے گا یہاں تو وہ تفسیر ایک بندہ صحیح کر رہا ہے، یا پھر دوسرا بندہ جو ہے وہ تفسیر غلط کر رہا ہے. ایک بندہ کلام صحیح سنا رہا ہے اور دوسرا بندہ کلام غلط سنا رہا ہے.
اس کے لیے آیت مقدسہ دوسری ہماری مرکزی آیت یہ بھی سلطان العارفین مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی، یوحنا کی انجیل، یسوع المسیح کی پاک انجیل جو کہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی، اس کا 8واں باب اور اس کی ہم 44ویں آیت پڑھیں گے، جہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ سو کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ اب آتے ہیں اپنے ریئلٹی زبردست ٹاپک کی طرف۔ میں نے جب اپنی زندگی چینج کی تو 72 کتابیں پڑھی، آگے اور معلومات کے لیے پڑھی تو 66 تھی۔ اب ہیں بائبل، لیکن ایک میں 72، ایک میں 66۔ خدا کے کلام میں بڑھایا کہ گھٹایا؟ ایک نے گھٹا دیا، ایک نے بڑھا دیا۔ اب یہ دونوں صحیح نہیں ہیں، دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، دونوں صحیح نہیں ہے، دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ میں آپ کو اینڈ والی بات پہلے پہ بتا رہا ہوں، ڈیٹیل تو جانیں گے کیسے کون کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے۔ اب سچا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلام الہامی ہونا چاہیے، آسمانی ہونا چاہیے، خدا کی طرف سے آنا چاہیے۔ جھوٹا ہونے کا مقصد یہ کہ وہ انسان کا لکھا ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس کو جو بیچ میں سے چیریں گے نا تو زبور کی کتاب آتی ہے، زبور 118، اس کی 2 آیات آتی ہیں، یہ بھی پوری کائنات کا نچوڑ ہے کہ لعنت اس شخص پر جو انسان پر توکل کرتا ہے اور مبارک ہے وہ شخص جو زندہ خدا پر توکل کرتا ہے۔ لعنت اس شخص پر جو انسان کی تعلیمات پر توکل کرتا ہے، مبارک ہے وہ جو بائبل مقدس پر توکل کرتا ہے۔ اب سوال میرے پاس یہ آیا کہ بھائی 4 سال پرانی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، غالباً 5 سال پہلے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پریشان ہو گیا کہ ایک ورژن جو ہے وہ 72 کتابیں دے رہا ہے اور دوسرا ورژن جو ہے وہ 66 کتابیں دے رہا ہے۔ یہ تو چلتے چلتے پوری 6 کتابوں کا فرق ہے۔ بائبل میں لکھا ہے نہ ایک نقطہ بڑھانا نہ گھٹانا۔ اگر کتابیں زیادہ ہیں تو ظاہری بات ان کی تفسیر بھی الگ ہوگی۔ پھر مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں یہ کتابیں جھوٹی ہیں، چورنی ہیں، جھوٹ پھیلا رہی ہیں، کفر پھیلا رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب اس کے اندر سے تفسیر بگاڑی گئی، بڑھایا گھٹایا گیا۔ اور اگر میں کہتا ہوں یہ 66 کتابیں چورنی ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے نکال ڈالا ہے خدا کے کلام میں سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل مقدس کا جو الہامی کلام ہے وہی نکال دیا۔ اب یہ دونوں چیزیں تھیں میرے سامنے۔ پھر میں نے بائبل مقدس کو پڑھا، جو میرے قریبی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج زندہ خدا کے وسیلہ سے میں 8 سے زیادہ بار بائبل مقدس پڑھ چکا ہوں، اور یوحنا کی انجیل 30 ٹائم سے ابو 30 بار سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، کیونکہ اس سے محبت بہت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب، نئے عہد نامہ میں یوحنا کی کتاب، اور ساری کتابیں ملا کے یہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ ان دونوں کتابوں میں پوری 66 کتابیں آ جاتی ہیں۔ سو عزیزو سنیے گا، ایک طرف 72 ایک طرف 66۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا چلو ابھی دیکھتے ہیں، دوبارہ مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں سے خدا کا کلام کون سا ہے اور خدا کا کلام کون سا نہیں ہے۔ اب آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کی عقل انسانی نہیں چلے گی، آپ کی عقل آپ کے باپ کی نہیں چلے گی، آپ کی عقل آپ کے ٹیچر کی نہیں چلے گی، آپ کی عقل آپ کے پادری کی نہیں چلے گی، آپ کی عقل آپ کے پاسبان کی نہیں چلے گی، آپ کی عقل آپ کے فادر کی نہیں چلے گی، آپ کی عقل آپ کے خدا کی چلے گی۔ آپ کو خدا سے مانگنا پڑے گا مجھے اپنی عقل دے دے، پھر ہی آپ سمجھو گے کہ 72 صحیح ہیں یا 66 صحیح ہیں۔ دونوں صحیح نہیں ہیں، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ کی تعلیم ہے، اور جھوٹے کے لیے آپ نے کیا کلام پڑھا کہ ابلیس کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ وہ اپنے سے بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آیتیں اور وہ ٹاپکس اور وہ باتیں جو ہیں وہ چاہے اس میں ہیں یا اس میں ہیں، وہ اپنے سے بولی گئی ہے، وہ خدا سے نہیں بولی گئی۔ وہ الہامی نہیں ہے، وہ انسانی ہے۔ وہ جلالی نہیں ہے، وہ زمینی ہے۔ وہ آسمانی نہیں ہے، وہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ میرے خیال سے آپ انٹروڈکشن کافی گہرے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، تو چلیے اب چلتے ہیں اس کی گہرائی میں ڈوبنے کے لیے، کلام کی گہرائی میں ڈوبنے کے لیے، پیدائش سے مکاشفہ تک ایک غوطہ لگانے کے لیے۔ یاد رکھیے گا یہ حزقیل نبی کہتے ہیں زندہ خدا کا،
میں دیکھتا ہوں اور آگے جاتا ہوں تو میرے پاؤں تک پانی آتا ہے، میں دیکھتا ہوں اور آگے جاتا ہوں تو میرے گھٹنوں تک پانی آتا ہے، میں دیکھتا ہوں اور آگے جاتا ہوں میرے سینے تک پانی آتا ہے، میں دیکھتا ہوں اور آگے جاتا ہوں تو پھر تیرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو تیرنے کے لیے زندگی کے سمندر میں، زندگی کے دریا میں تیرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جے یسودی ہر شے یسودی۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، پہلے ان 7 کتابوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ 7 کتابیں جو ہیں انہیں اپوکریفا بکس کہا جاتا ہے۔ یہ 6 ہے یا 7 ہے، آپ 6 بھی کہہ سکتے ہیں، 7 بھی کہہ سکتے ہیں۔ 6 یا 7 کیسے کہہ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہیں اپوکریفا بکس کہا جاتا ہے۔ اب یہ اپوکریفا بکس، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اپوکریفا کا مطلب کیا ہے۔ اپوکریفا کا مطلب ہے چھپا ہوا یا پوشیدہ، چھپا ہوا یا پوشیدہ۔ اب یہ چھپا ہوا یا پوشیدہ جو ہے، یہ بکس لکھی کب گئی، نام میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ لکھی کب گئی۔ یہ لکھی گئی خاموشی کے دور میں۔ خاموشی کا دور کون سا جی؟ ڈارک ایجز کون سے ہیں؟ ڈارک ایجز وہ ہیں کہ جب ملاکی نبی سے لے کے یسوع مسیح تک 400 سال کا گیپ تھا۔ خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، خدا کچھ نہیں بولا، خدا چپ چاپ دیکھتا رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس دوران انسانوں نے یہ کتابوں کو لکھا۔ آپ انہیں اپنے نبی کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں اپنے پیغمبر کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کتابوں کو لکھا، گو کہ ان کو آپ ہسٹری کی کتابیں کہہ سکتے ہیں، تاریخ کی کتابیں کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت کی تاریخ کو انہوں نے رقم کیا کہ کیا کیا مسیحیوں کے اوپر ظلم ہوئے اور مسیحیوں نے اس کے برعکس کیا کیا کیا، یا یہودیوں کے اوپر جو ظلم ہوئے یا یہودیوں نے اس کے برعکس کیا کیا کیا، یا پھر یہودیوں اور کرسچنوں نے یا پھر غیر قوموں نے آپس میں مل کر کیا کیا کیا۔ یہ خدا نے نبی نہیں بھیجے، یہ انسانوں کی معرفت لکھی گئی اپوکریفا بکس ہیں، جن کا مطلب ہے پوشیدگی میں لکھی گئی یا پھر ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو۔ اب جب یہ 400 سال میں لکھی گئی تو اسے تاریخی کی کتابیں کہا جاتا ہے، دا بکس آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ہسٹورینس سے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، میں نے بڑے شوق سے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں، ان اپوکریفا بکس کو، ان ہسٹری کی کتابوں کو اب بائبل میں ایڈ کر چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس ہسٹری کی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو اب آپ بائبل میں ایڈ کر چکے ہیں۔ انہوں نے لکھی، خدا کے نبیوں نے نہیں بلکہ انسانوں نے لکھی۔ صحیح یا غلط وہ میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو ان کو ایڈ کر لیا گیا بائبل مقدس کے اندر۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے دین اسلام کے بہن بھائی ہیں، ان کے پاس قرآن مجید ہے، ساتھ میں ان کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں۔ قرآن مجید ایک الگ کتاب ہے جو زندہ خدا، زندہ اللہ ان کے جو ہیں انہوں نے لکھوائی اپنے نبی پیغمبروں سے۔ اس کے بعد جو صحابہ آئے، صحابہ کریم جو ہیں انہوں نے اپنی حدیث کی کتابیں لکھی۔ تو یہ حدیث کی کتابوں کو اور قرآن کو آمنے سامنے رکھ کے میچ کر کے پڑھتے ہیں۔ سنیے، قرآن مجید کو اور حدیث کی کتابوں کو آمنے سامنے رکھ کے میچ کر کے پڑھتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں کو قرآن کے اندر ضم نہیں کیا، سمجھ رہے؟ ہسٹری کی کتابوں کو، صحابہ کریم کی کتابوں کو قرآن مجید کے اندر ضم نہیں کیا، ایک نہیں کیا، ان کو الگ رکھا ہے، کیونکہ وہ ہسٹری کی کتاب ہے، یہ نبیوں کی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح بائبل مقدس کے اندر ملاکی نبی سے لے کے یسوع مسیح تک، یعنی ملاکی کی کتاب سے متی کی کتاب تک جو 400 سال کا گیپ تھا، ڈارک ایجز تھے، اس کے اندر جو خدا چپ رہا تو یہ انسانوں نے تاریخی کتابیں لکھی۔ ہم نے وہ تاریخی کتابیں اٹھا کر بائبل کے اندر ایڈ کر لی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے وہ تاریخی کتابیں اٹھا کر بائبل میں ایڈ کر لی، لیکن دین اسلام کے اسکالرس نے، دین اسلام کے لوگوں نے ان تاریخی کتاب کو جو صحابہ کرام لکھی ان کو قرآن مجید کے اندر ایڈ نہیں کیا، ان کو سیپریٹ رکھا۔ پڑھتے دونوں ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے دونوں بھائی، ایڈ کیوں کی؟ اب اس ایڈ کرنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہمیں ہندو بھائی بہن، مسلمان بھائی بہن، سکھ بھائی بہن کہتے ہیں تم دنیا کو کیا بچاؤ گے، تم دنیا کا نور ہو، اور تمہاری 172 ہے 166 ہے، جاؤ پہلے اپنی بائبل کو سنبھالو جا کے۔ وہ صحیح کہتے ہیں، کیا ہے وہ صحیح کہتے ہیں؟ اچھا، سامنے جو ہوتا ہے نہ وہ ڈیفینڈ کرنے والا ویسا، نہ سمجھانے والا ایسا، نہ بتلانے والا ایسا کہ 66 کیوں ہے 72 کیوں ہے۔ بھائی یہ 66 ہی ہے، 72 کو ایڈ کیا گیا، کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی طرف سے کرتا ہے، وہ جو بولتا ہے اپنی طرف سے بولتا ہے۔
क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि इन किताबों का नाम क्या है। इन किताबों को जब आप पढ़ते हैं, मेरे पास ये लातीनी वर्जन है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं इसे पढ़ता रहा हूँ और मेरी जान इससे बची। मेरे ज़िंदा खुदा का कलाम है ये, और खुदा का इल्हाम है इसके अंदर, लेकिन इसके साथ थोड़ी ज़्यादती की गई। थोड़ी नहीं मैं कहता हूँ बल्कि ज़्यादा ही कर दी गई, और वो ज़्यादती और वो गुमराही आज तक है और वो आने वाले आइंदा वक्त तक रहेगी। तो मुझे पता है जिनके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है मेरे बाप दादा का कि साढ़े दादा पड़दादा करते आए, तो साढ़े पासबान करते आए, साढ़ा इंजा करता आया। एक बंदे ने तो ये तक कह दिया, भाई है हमारे, सीरो नाम उनका, उन्होंने कहा बड़ी साहब तुहाडे को की ना, तुहाडे को बाइक ना तुहाडे घर है डिगा जा घर, तुहाडे को की साढ़े फादर को वेखो एडी एडी वड्डियां गड्डियां बंगले, तो तुसीं उन्हां नूं गलत कह रहे हो। भाई मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं इस कलाम को पेश कर रहा हूँ। गलत और सही कौन है ये कलाम बताएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मेरे पास चाहे बड़ी गड्डी नहीं, मेरे पास चाहे पैसा नहीं, मेरे पास चाहे बंगला नहीं, हाँ उनके पास बड़ी गाड़ी है, उनके पास बड़ा बंगला है, और ये सारे पासबानों पादरियों की भी बात कर रहा हूँ जिनके पास गाड़ियाँ हैं, बंगला है, सब कुछ है, ये सब कुछ है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैंने उनसे कहा मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये दो-धारी तलवार है और मुझे इसको चलाना भी आता है। और मैंने जब ये चलाई 4 साल में, तो अज़ीज़ों रिज़ल्ट आपके सामने है कि कैसे ज़िंदा खुदा अपने लोगों को बचाता और अपने वसीला से काम लेता है। हालेलुया। तो इस किताब के अंदर एपोक्रिफा बुक्स जो है वो कौन कौन सी हैं? पहले आप देखते हैं तूबिया की किताब, फिर आप देखते हैं यहूदियत की किताब, फिर आप देखते हैं हिकमत की किताब, फिर आप देखते हैं यशवा बिन सिराक की किताब, फिर आप देखते हैं बारूक की किताब, फिर 2 किताबें आती हैं, पहला मुकाबिन और दूसरा मुकाबिन। अगर आप दोनों को एक जम कर लेते हैं तो ये एक मुकाबिन की किताब है, 6 बनती हैं, और अगर आप पहला या दूसरा मुकाबिन पढ़ते हैं तो ये 7 किताबें बनती हैं। ये कितनी बनती है? 7 किताबें। तो 6 या 7 आप कह सकते हैं कि ये एपोक्रिफा बुक्स हैं जो ऐड की गई बाइबल मुक़द्दस के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि भाई बात सुने, आपको कैसे पता 66 इल्हामी है, 72 इल्हामी नहीं है? तो जी हाँ, मैंने आपसे पहले अर्ज़ क्या किया कि मैंने इनको पढ़ा हुआ है। मैंने पहले ये रोमन कैथोलिक वर्जन ही पढ़ा, क्योंकि शुरू से हमारे घर पर ये थी। मैंने ये लातीनी वर्जन ही पढ़ा, इसलिए मुझे पता है, मैंने पढ़ी ये किताबें तो मुझे पता है। जिन्हें नहीं ना पढ़ी वो सोनू सुना के दूजिया पापा चोया होंगे, वो कहते ना खाली भांडा बहुता बजता है। तो भाई पहले पढ़ लो तो फिर जो है आकर बात कीजिएगा। तो इन किताबों के नाम तो आपने जान लिए। अब ये गैर इल्हामी किताबें हैं टोटली। कैसे हैं ये भी साबित करेंगे, हम बाइबल से भी साबित करेंगे, जिस्मानी भी साबित करेंगे। ये टोटल गैर इल्हामी। गैर इल्हामी का मतलब ये आसमान से उतरी हुई नहीं है, इंसानों ने खुद लिखी है। आसमान से उतरी जैसे कोई नबी आपको बताया और अब आप बाइबल लिख लें, तो ये लिख गई थी, मोहर हो गई इन पे, बस ख़त्म। तो ये जो लिखी गई थी ये अलग से लिखी गई और इन्हें बाइबल में ऐड किया गया। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि इस किताब मुक़द्दस के अंदर ये 6-7 किताबें तो ऐड की गई हैं, लेकिन कुछ और भी चीज़ें ऐड की गई हैं। कुछ और भी चीज़ें ऐड की गई हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बाइबल मुक़द्दस में अबवाब बढ़ाए गए और कुछ आयात बढ़ाई गई, कुछ बाब बढ़ाए गए, कुछ आयतें बढ़ाई गई। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं आस्तर मलका की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आस्तर मलका की किताब में अज़ाफ़ी 6 बाब डाले गए लातीनी बाइबल के अंदर, कैथोलिक बाइबल के अंदर, और 107 आयातों का इजाफा किया गया बाइबल लातीनी के अंदर और रोमन कैथोलिक बाइबल के अंदर। इसलिए तो जो यूनानी वर्जन का ट्रांसलेशन है उस बाइबल मुक़द्दस के अंदर 6 बाब हैं और उसकी 3 आयतें हैं, लेकिन कैथोलिक वर्जन जो है उसमें 16 बाब है और 107 आयतों का इजाफा बन जाता है। इस तरह आप देखते हैं दानियल नबी का सहीफ़ा, तो दानियल नबी की किताब में जो कैथोलिक वर्जन है उसमें 2 अबवाब का 2 बाब का इजाफा किया गया और 100 आयतों का इजाफा किया, जबकि यूनानी ज़ुबान से जो ट्रांसलेशन है जो 66 किताबें हैं उनमें टोटल 30 आयतें हैं, यानी कैथोलिक में 70 आयतें बढ़ा दी गई। और दूसरी तरफ आप देखते हैं जो 70 आयतें बढ़ा दी गई उनमें 3 आदमियों का जो भट्टी में वो गीत गा रहे हैं उनका जिक्र आपको मिलता है। और सेकंड ये है कि जो उज़रिया या फिर अज़रिया आप पढ़ सकते हैं, उज़रिया या अज़रिया फरिश्ता जो है उसकी दुआ भी आपको नज़र आती है।
اب عزیزو یہ تو رہی دو باتیں. اب میں آپ کو تیسری بات اس کے ساتھ ہی دانیل نبی کے صحیفے کے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں. اور یونانی بائبل کے اندر دانیل کی کتاب کے کل 12 باب ہیں. کل 12 باب ہے، بٹ آپ کیتھولک ورژن میں دیکھتے تو 14 باب، یعنی 2 کتابوں کا اضافہ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو 2 باب کا اضافہ ہے، وہ 2 باب کے اندر کیا کیا اضافہ کیا گیا؟ تذکرہ سوسن، تذکرہ بال اور تذکرہ اجدہا، ان باتوں کا اضافہ کیا گیا دانیل کی کتاب میں. اب آتے ہیں مین پوائنٹ پہ کہ جی ہم اسے ثابت کیسے کریں گے کہ یہ الہامی ہے یا غیر الہامی ہے، یا پھر یہ جھوٹی کتابیں ہیں، یا پھر کیا یہ خدا کے برعکس ہے. ظاہر سی بات ہے جو بائبل مقدس کی نہیں ہے چیز اور آپ اسے الہامی ثابت کریں تو یا تو وہ سچی ہو سکتی ہے تو یا جھوٹی ہو سکتی ہے. مشنیں 2 ہی ہیں، نسلیں بھی 2 ہی ہیں، خالق اور مالک بھی 2 ہی ہیں. کہاں؟ پیدائش 3 باب میں دیکھیں. مشنیں 2 ہی ہیں، ایک شیطان کی ایک خدا کی. خالق 2 ہی ہیں، ایک خدا ہے ایک شیطان ہے. اور یاد رکھے گا ان میں فرق ایک ہی ہے، ایک ہی فرق ہے، ایک سچا ہے تو ایک جھوٹا ہے. ایک جو سچائی ہے تو ایک جو سچائی کوئی نہیں. اور جی جو کوئی نہیں وہ شیطان ابلیس تو پاویں بائبل دے وچوں پڑھ لو تو پاویں بائبل تو باہر پڑھ لو. تو یہاں تک تو رہی یہ بات کہ کیا کیا اضافہ کیا گیا. اب یہ ثابت میں نہیں کروں گا کہ یہ غیر الہامی کیسے ہے. ثابت آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ کی اوقات ہے نہ میری اوقات ہے. ہم ثابت ان سے کروائیں گے جن کے پاس یہ خدا کا سارا کلام گیا، یعنی کہ جن کو یہ خدا کا سارا کلام دیا گیا، جنہوں نے یہ سارا خدا کا کلام ریسیو کیا، جنہوں نے یہ خدا کا سارا کلام اپنے دل میں رکھا، جنہوں نے یہ سارے خدا کے کلام کے لیے مصیبتیں اٹھائی، جنہوں نے سارے کلام کے لیے اپنے 2 سال کے بچے مروائے، جنہوں نے اس سارے کلام کے لیے اپنی نسلیں برباد کروائیں. ہم جاتے ہیں اسرائیلیوں کی طرف، ہم جاتے ہیں یہودیوں کی طرف، ہم جاتے ہیں زندہ خدا کے لوگوں کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ 66 جو کتابیں ہیں ٹرانسلیشن وہ آپ کو ملیں گی کہاں سے؟ اسی کتاب کی یونانی ٹرانسلیشن آج ہمارے گھر پر ہے، جو اس وقت یہودی پڑھتے ہیں، جو اس وقت اسرائیلی پڑھتے ہیں. وہی کتاب منون سیم ٹو سیم ہمارے پاس ٹرانسلیٹ ہو کر آئی ہے. ان کے پاس عبرانی اور یونانی میں، اور ہمارے پاس اس کا ترجمہ اردو میں یا پھر کنگ جیمز ورژن انگلش میں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو سمجھیے گا ہم یہودیوں کی طرف جب چلتے ہیں، اسرائیلیوں کی طرف جب چلتے ہیں، تو وہ اس کلام خدا کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانے عہد نامہ کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور عبرانی زبان میں اس کینن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کینن. اب اپوکریفا بکس کا ذکر ان کے اندر بھی نہیں ہے. یہ جو 6-7 کتابیں میں نے آپ کو سنائی، یشوع بن سراخ، توبیہ، حکمت، اور اس کے بعد مکابین کی پہلا مکابین، دوسرا مکابین، ان کتابوں کا ذکر ان 66 کتابوں میں نہیں ہے، یعنی ان اسرائیلیوں کی کتابوں میں نہیں ہے، ان یہودیوں کی کتابوں میں نہیں ہے. یہ کہاں سے ایڈیشن کیا گیا؟ یہ جب کیتھولک ورژن، جب کیتھولکس بننا شروع ہوئے، کرسچنس یا پھر رومنس جو ہیں وہ مسیحیت میں آئے، انہوں نے کیتھولک یعنی عالمگیر کلیسیا کا انٹروڈکشن کیا، تو وہاں پر انہی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کتابیں لکھی اور ان کو ایڈ کر دیا گیا. یہ چھپتی وہاں پر ہے، اس لیے انہوں نے اضافہ کیا. تو سوچو زیادتی ہوئی کہ نہیں خدا کے کلام سے؟ تو جو خدا کے کلام سے زیادتی کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو زیادتی والے کلام پر عمل کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو زیادتی والے کلام کے حوالے دیتا ہے اپنی نسلوں کو، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ حوالے بھی پڑھیں گے آپ کے پرکچے اڑ جائیں گے کہ یہ کیا حوالے ہیں، یہ میں ہم کیا بائبل میں ہے کیا؟ شکر کرو غیر قومن نہیں پتا جو تھوڑا توں کٹ دے، یہ چیزیں غیر قوموں کو نہیں پتہ، لیکن سنیے گا، اس سے بچیے گا. اچھا، اپوکریفا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کینن کے اندر یہودی جو ہیں وہ تو ہم یہودیوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں، اسرائیلیوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا سارا کلام ان کے پاس ہے. کیسے ان کے پاس ہے؟ بائبل مقدس میں سے دیکھیں، رومیو کا خط. کون سا؟ رومیو کا خط. یہ روم کے اندر ہی بیٹھ کے لکھا گیا خط، اور انہی کو لکھا گیا یہ خط، اور آج پوری دنیا کے لیے یہ خط ہے. اچھا، رومیو کا خط جہاں پر مقدس پولوس رسول رومنس کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، رومیو کو کہہ رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں خاص کر یہ کہ خدا کا سارا کلام یہودیوں کے سپرد کیا گیا، خدا کا سارا کلام ان کے سپرد کیا گیا. آپ نہیں جانتے دین اسلام کے اندر ایک بات ہے،
وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اہل کتاب سے پوچھو. اہل کتاب آپ اور میں تو ابھی ہوئے ہیں. اہل کتاب وہ ہیں جن کے پاس یہ کتاب پہلے سے تھی, جن کے اوپر نازل ہوئی, ان کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو بھی اور مجھے بھی جب سمجھ نہ آئے, مجھ کو اور کیتھولک کو یا اور ساری دنیا کے کرسچنوں کو, تو وہ ان کے پاس جائے جن کے پاس یہ کلام تھا. وہ آج بھی سیف ہے, خدا اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے. تو رومیو کے خط میں 2 باب اس کے تیسرا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے خاص کر یہ کہ خدا کا سارا کلام ان کے یعنی یہودیوں کے سپرد کیا گیا. پورے باب کو پڑھیں گے آپ کے سامنے اسکرپچر آ جائے گا. اس کے بعد یہودی آلریڈی ان کتابوں کو غیر الہامی مانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کچھ ہسٹورین تھے, انہوں نے کتابیں لکھی اور جن کے پاس یہ چھپ رہی تھی, جن کی حکومت تھی, جو پاورفل لوگ تھے, انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا. بائبل کو ختم کرنا چاہتا ہے شیطان ہمیشہ سے. بائبل کو گندا کرنا چاہتا ہے شیطان ہمیشہ سے. لیکن یہ اس کی آرزو تھی, ہے اور رہے گی. نہیں کر سکتا. آج دیکھیں ہمارے پاس سیف ہے, یہ بھی لے جاؤ, یہ بھی جلا دو. ہمارے دلوں کے اندر ہے, پھر کیسے جلاؤ گے؟ ہمیں مار دو گے, ایک اسٹیفنس کو مارو گے, ہزاروں پولوس پیدا ہو جائیں گے, پھر کیا کرو گے؟ یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے اور یہ جنگ آپ جیت بھی نہیں سکتے. سو آگے لکھا ہے کہ ان کتابوں کو زندہ خدا کے لوگ جو ہے غیر الہامی مانتے ہیں. اب ایک اور آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند خدا کی پاک انجیل, مقدس لوکا اس کا 11واں باب اور اس کی 51 ورس. غور سے سنیے گا دوستو, یہ ایک اور ایسی بات ہے جو گہرا بھید ہے. اس کا 11واں باب اور اس کی 51 ورس میں کچھ یوں لکھا ہے, 51 آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے اس کلام خدا میں, جو کہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید ہے اور بابرکت ہے. تو سنیے گا اس کلام خدا کو غور سے کہ خداوند کیا فرماتا ہے ہمارے لیے اس بابرکت کتاب میں سے. حابل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی, چاہے یسودی ہر شاہ یسودی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اے جڑے لوکی نے اے بہت ہی نکمے اور نٹھلے نے, میں بڑی بار چاہے انہوں نے بچاواں لیکن آپ ہی بچنا نہیں چاہتے. تو کہنے رہے حابل دے قتل تو لے کے ذکریہ دے قتل تک. آپ جانتے ہیں 38ویں کتاب جو ہے 39 کتابوں میں سے 38ویں کتاب جو ہے وہ ذکریہ کی کتاب کی. تو سیکنڈ لاسٹ کتاب جو ہے وہ ذکریہ کی کتاب ہے. لیکن یہاں بائبل مقدس یسوع المسیح جو ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حابل کے خون سے لے کر ذکریہ کے خون تک سب کی باز پرس ان نکموں نٹھلوں سے کی جائے گی, انہاں تو حابلے آ جائے گی. اب حابل یعنی پیدائش کی کتاب, ذکریہ یعنی سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس کینن ہے اس کی کتاب. لیکن خداوند خدا اس اسکرپچر کی مانند بات کر رہے ہیں جو اس وقت ارینج ہوا ہوا تھا. اس وقت ایک کتاب کا ڈفرنس تھا. ملاکی پہلے تھا, ذکریہ اینڈ میں تھا. یعنی انہاں دی پیدائش تو لے کے ذکریہ تک باقی میں 39 کتابیں, اور ہماری جو ہے ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ پیدائش سے لے کے ملاکی تک باقی ویچ کتابیں. لیکن یہ تھوڑی سی ری ارینج کی گئی یہاں پر پاکستانی ٹیکسٹ کے اندر. لیکن اوریجنل متن جب آپ دیکھتے ہیں عبرانی ورژن, ہبرو ورژن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ملاکی کی کتاب نہیں بلکہ ذکریہ کی کتاب آخر میں نظر آئے گی. تو ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے. اس سے آپ کے اور میرے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا, اس سے آپ کے اور میرے فضل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کوئی بڑھایا یا گھٹایا نہیں جا رہا. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں بڑھایا گھٹایا جائے تو صحیفوں کو پڑھے, ان میں تو باب بھی نہیں لکھے ہوئے, تو پھر آپ نے باب لکھ کے بڑھا دیا. ان میں تو آیتیں بھی نہیں لکھی ہوئی, وہ تو سیدھا سیدھا ایک خط ہے. جیسے پیدائش ہے اس میں 50 باب نہیں لکھے ہوئے, وہ ایک خط کی مانند لکھا ہوا. یہ آپ کی اور میری آسانی کے لیے. تو ہم ایشیائی لوگ جو ہیں, ہم پاکستانی جو لوگ ہیں, آپ کی اور میری آسانی کے لیے ملاکی کی کتاب کو سیکنڈ لاسٹ کیا گیا اور ذکر کی کتاب کو سیکنڈ لاسٹ. اوریجنل جو یسوع مسیح پڑھ رہے ہیں وہ اوریجنل متن میں بتا رہے ہیں کہ پیدائش سے لے کے ذکریہ تک یہ الہامی کتابیں ہیں. پیدائش سے لے کے ذکریہ تک جو ہے یہ الہامی کتابیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان الہامی کتابوں کے اندر ان کتابوں کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ یہ 7 کتابوں کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ عزیزو یاد رکھیے گا, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, بلکہ ڈائریکٹلی آپ کہہ لیں کہ یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ الہامی کتابیں یہی 39 کتابیں ہیں. اس کے بعد دوستوں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی
جو اپوکریفا بکس ہیں، جو یہ 7 کتابیں یا 6 کتابیں اضافی ہیں، یہ الہامی کتاب ہے، یہ زندہ خدا کا کلام ہے، اس کو واقعی ضم ہی رہنا چاہیے، آسمان سے اتری ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آج سے آپ 20 سال پہلے جب جائیں گے نا، 20 سال پہلے کوئی کیتھولک ورژن اٹھائیے گا، 20 سال پہلے کوئی لاطینی ورژن اٹھائیے گا، وہاں پر آپ کو ان کتابوں کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا غیر الہامی کتابیں۔ کیا لکھا ہوا نظر آئے گا؟ غیر الہامی کتابیں۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلو تو ہی ہسٹری کی کتابیں نہیں خرید سکتے، میرے بیچ تمہیں پا کے دے دینے ہیں۔ ارے یہ بھی نہیں تھا کرنا چاہیے، یہ بھی گمراہ دیکھو آج کیسے ہو گئے۔ آج 20 سال بعد آپ دیکھو وہ مٹا دیا انہوں نے غیر الہامی کتابیں، یعنی انہوں نے الہامی دے وچ باڑ چڑھیا۔ تو پھر تو ہمارے رومن کیتھولک بہن بھائی گمراہ ہوں گے ہی نا، پھر تو کہیں گے 77 ساڑیاں صحیح نہیں پڑھنیاں انہیں کوئی نہیں، انہیں کوئی نہیں پڑھنی ہے، دوبارہ ٹکرا مار دے رہو بس جی۔ تو ہم دیکھتے ساڈے جو دوسرے بہن بھائی ہیں جو ادھر ہے دوسری طرف کیتھولک کے علاوہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں، پڑھنیاں انہوں نے بھی کوئی نہیں۔ حال دیکھ لیں ہمارے گھر، پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اے دنیا دے سارے کام کریں گے، اے نہیں پڑھنی۔ شیطان ہے نا اندر، شیطان کو آگ لگتی ہے اور یہ اپنے باپ کو آگ لگانا نہیں چاہتے، لیکن انہوں زندہ ہی رہنے دو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں کہ اگر اپوکریفا بکس جو ہیں، اگر یہ اضافی کتب جو ہیں، اضافی کتابیں جو ہیں، ہم کہتے ہیں الہامی ہیں، یہ خدا کا کلام ہے، تو بھائی پھر اس پہ کچھ سوالات ہیں، اگر کوئی پروفیسر، کوئی بڑا سا بڑا اسکالر آ کر جواب دے تو وہ ضرور دینا چاہے۔ مثال کے طور پہ ان الہامی کتابوں کے اندر 2 فرشتگان کا ذکر ہے، 2 فرشتگان کا ذکر ہے، جس میں عزریہ یا رافائل، عزریہ یا رافائل۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا ذکر پہلی پرانے عہد نامے میں ہمیں کیوں نہیں ملتا ان کتابوں کے علاوہ، اور نئے عہد نامے میں جو 27 کتابیں ان میں کیوں نہیں ملتا اس رافائل اور عزریہ کا ذکر؟ یہ اپوکریفا بکس میں کیوں مل رہا ہے؟ یہ باقی کتابوں میں کیوں نہیں ملتا؟ باقی کتابیں بھی ہیں، اتنی ساری ہیں، پرانے عہد نامہ میں اتنی ساری کتابیں ہیں۔ اگر آپ کیتھولک ورژن ہیں تو 39 کتابیں تو پرانے عہد نامہ کی، اور 27 کتابیں تو 66 تو یہ بن گئی۔ اگر آپ یہ 7 کتابوں میں ان دونوں کا ذکر دیکھ رہے ہیں تو باقی ان 66 کتابوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ پہلا تو سوال ہی۔ دوسرا، ان کتابوں میں حالانکہ آپ جبرائیل کا اور میکائیل کا ذکر پڑھتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل کا پرانے عہد نامے میں ذکر ہے اور نئے عہد نامے میں ذکر ہے، اور مزے کی بات ان اپوکریفا بکس میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سوچ لیں یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ نام بڑے پیارے ہیں، نام سارے یہوہ کے ہیں، لیکن ناموں کو، یہوہ کو، خدا کو استعمال کون کرتا ہے؟ آپ نے یسوع مسیح کی آزمائش نہیں دیکھی؟ تد پتھراں دے نال، دوسری آزمائش جو تھی شیطان ابلیس کلام سے ہی کر رہا تھا، وہ کلام ہی پڑھ رہا تھا، وہ بائبل ہی پڑھ رہا تھا کہ اپنے آپ کو تھلے سٹ، تیری بابت لکھا کہ فرشتے تینوں اپنے پیراں تے اپنے ہاتھاں تے چک لنگے تاکہ تیرے پیر نوں ٹھیس پتھر نہ لگے۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں ان 7 کتابوں میں یا 6 کتابوں میں یسوع مسیح کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات اور دھماکے دار بات۔ آپ 39 کتابوں کو نئے عہد، پرانے عہد نامہ میں، اور 27 کتاب چلے نیا تو عہد نامہ ہے ہی یسوع کا، لیکن جب پرانے عہد نامہ کی 39 کتابوں میں پڑھتے کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس میں یسوع کی پیشن گوئی نہ ہو، جس میں آپ کو یسوع مسیح نظر نہ آ رہا ہو، جس میں آپ کو دکھ نہ رہا ہو کہ ہاں یہ یسوع مسیح ہے، کہ ہاں یہ بات یسوع مسیح کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، جب ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہر ایک کتاب کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، ہر ایک کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں، تو پھر ان 6 یا 7 اپوکریفا بکس کے اندر وہ کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہے؟ وجہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ تو عزیزو ہمیں پریشان کر کے رکھا جاتا ہے اس سارے سلسلے میں۔ تو یہ تو رہا ایک اور سوال۔ اس کے بعد ہم ایک اور سوال دیکھتے ہیں، اگر کوئی جواب دینا چاہے تو ضرور، کہ عزریہ فرشتے کا ذکر جہاں 3 فرشتگان کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہاں پر بھی ملتا ہے، عزریہ فرشتے کا ذکر ہمیں جہاں 3 فرشتگان نظر آتے ہیں وہاں پر بھی ملتا ہے۔ تو سوال عزیزو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے آگے جو فرشتہ آیا عزریہ 3 لوگوں کے آگے، آپ جانتے ہیں ننیا، میسائیل اور عزریہ،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ آیا تھا یا الہ زادہ آیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ آیا تھا یا یسوع مسیح آیا تھا. فرشتہ آیا تھا یا خدا کا بیٹا آیا تھا. تو یہ اپوکریفا بکس جو اضافی ہیں یہ تو بتاتی ہیں کہ بھائی وہ فرشتہ آیا تھا. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 24ویں 25ویں آیت جب پڑھتے ہیں نا، کیتھولک ورژن کو ہی، لاطینی ورژن کو ہی، تو وہ آپ کو بتاتا ہے وہاں الہ زادہ تھا. اور یونانی ورژن کو پڑھتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھتے الہ زادہ تھا. الہ زادہ کا مطلب ہے، الہ کہتے ہیں عبرانی زبان کے اندر خدا کو، اور زادہ کہتے ہیں بیٹے کو. یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خدا کا بیٹا آیا ہوا ہے، خدا کا بیٹا اندر آیا ہوا ہے، براجمان ہوا ہے. تو عزیزو دیکھیں پہلے کیا کہا جا رہا ہے اور اسی کتاب کے آگے کیا ہمیں بیان کر کے کہا جا رہا ہے. میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیسا جھوٹ ہے یہ. تو اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح، نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح اور نئے عہد نامہ میں تمام شاگرد جب پرانے عہد نامہ سے آیتوں کو کوٹ کرتے تھے، وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے زبور میں لکھا ہے، جیسا توریت میں آیا ہے. وہ توریت کا ذکر کر رہے ہیں، زبور کا کر رہے ہیں، اور انبیاء مرسلین کا کر رہے ہیں. وہ ان اپوکریفا بکس کا کیوں نہیں ذکر کر رہے؟ کیسا جواب ہے یہ، کیسا سوال ہے. وہ ان اپوکریفا بکس کا ذکر کیوں نہیں کر رہے کہ توبیہ میں آیا ہے، یہودیت میں آیا ہے، یشوع بن سراخ میں آیا ہے، مکابین میں آیا ہے، حکمت میں آیا ہے؟ وہ ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ وہ یہی کیوں کہہ رہے زبور میں آیا ہے؟ وہ یہی کیوں کہہ رہے انبیاء مرسلین میں آیا ہے؟ وہ یہی کیوں کہہ رہے توریت میں آیا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے نبیوں کی کتاب میں آیا ہے؟ عزیزو آپ جان رہے ہیں آپ کس گمراہی کے اندر ہے. آپ عمل کرنا نہ کرنا آپ کی سردرد ہے، میری سردرد نہیں ہے. ہمیں ثابت کرنا ہوگا تو آپ کو بائبل اٹھانی پڑے گی. ہوائی فائر نہ ہی تو ہم مارتے ہیں اور نہ ہی ہم سنتے ہیں. ہاللیلویہ، بے شک. اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو جنرل نالج کے لیے کہ جب کچھ یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ یسوع مسیح کے خلاف ہوتا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے جو ہیں وہاں پہ چھوٹے بھی کام کر رہے ہیں. شاگرد آتے ہیں یسوع مسیح کو کہتے ہیں اے خداوند وہاں کچھ شاگرد ہیں جو تیرا نام لے کر کام کر رہے ہیں. تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں جا کے ان کو منع کر دیں کہ تیرے نام سے منادی نہ کرو. نہیں، وہ چھوٹوں کو منع نہ کرو، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں ہے وہ تمہارے کیا ہے؟ ساتھ ہیں. اب یہ کلام اگر خدا کا نہیں ہے تو یہ پھر خدا کے خلاف ہے، اور اگر یہ خدا نے نہیں دیا تو پھر یہ کس نے دیا؟ سمجھدار ہیں آپ سمجھدار ہیں. میں جانتا ہوں آپ جتنے دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ سے پوسٹ میں کہا تھا کہ آپ گوشت کھانے والے مسیح ہیں، نہ کہ آپ دودھ پینے والے بچے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے. اس کے بعد ہم آخری سیگمنٹ میں جاتے ہیں. یہ نہایت ہی زبردست ہے. میں کہتا ہوں آخری سیگمنٹ کچھ یوں ہے کہ الہامی کتابیں، اگر اپوکریفا الہامی کتابیں ہیں تو پھر یہ بائبل کے خلاف کیوں ہیں؟ خدا کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ شیطانی تصور کیوں ظاہر کر رہی ہیں؟ ان کے اندر جو آیتیں لکھی گئی ہیں وہ خدا کے خلاف کیوں ہیں؟ خدا کے کلام کے خلاف کیوں ہیں؟ خدا کی تعلیم کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ بڑا زبردست آخری سیگمنٹ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس آخری سیگمنٹ کا پہلا سوال جو ہے وہ تمام شیاطین کی کمر توڑ کے رکھ دے گا. وہ تمام شیاطین کی کیا توڑ کے رکھ دے گا؟ کمر توڑ کے رکھ دے گا. کیونکہ یہ ایسا بات میں آپ کے سامنے کرنا جا رہا ہوں اور ایسا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوں اس اپوکریفا بکس کے اندر سے جو لکھے گئے، جن کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں، جو اضافی کتابیں ہیں، جو ہسٹری کی کتابیں ہیں. اس میں سے آپ دیکھتے ہیں توبیہ کی کتاب، توبیہ کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں 9ویں آیت. اب ذرا غور سے سنیے گا. اس میں لکھا کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے پھر توبیہ نے فرشتے سے پوچھا اور کہا بھائی عزریا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے بتا یہ چیزیں جو تو نے مجھے مچھلی میں سے رکھ لینے کے لیے کہیں کس بات کا علاج ہے. یعنی بندہ پوچھ رہے ہیں توبیہ کہ یار فرشتیا عزریا دس جڑی تو مچھی وچوں کچھ چیزاں رکھن لی کیا نے؟
ਕਿਹੜੇ इलाज ने की काम की होएगा और ना। आगे लिखा है फरिश्ते ने उससे जवाब में कहा कि अगर तू इनका दिल यानी मच्छी का दिल और जिगर मच्छी का जिगर मैं कुछ थोड़ी आग लगाकर मैं कुछ थोड़ा आग पर डाले तो उसका धुआं सब किस्म के शयातीन को जो किसी मर्द या औरत में हो निकाल देगा, ऐसा कि वो फिर कभी उसके नज़दीक ना आएंगे। और उसका पित्ता आंखों पर लगाने के लिए जिन में सफ़ेदी आ गई है मुफीद है कि वो अच्छी हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है। मच्छी का पित्ता लेना, वो खास किस्म की मच्छी है, और दिल लेना, उन्होंने अग ते भुनना है, तो जो धुआं वे वो चाहे बीबे च होए शैतान या चाहे बंदे च होए गंदी बदरू निकल जाएगी। कुछ समझ आ रही है? ये बाइबल की तालीम है, ये बाइबल की तालीम है या काले जादू की तालीम है। बदरूहें किसके नाम से निकलती हैं? आप समझ रहे हैं कुछ बातों। उसके बाद क्या लिखा है, जब नीचे आते हैं तो वहां लिखा है कि जो पित्ता है ना मच्छी का, इनू भी सरा संभाल के रख, क्योंकि ये लोगों की अखां दे लगान वास्ते जी उन्होंने अखां सफेदी आ जाते, तो यीशु मसीह तो थूक फेंकता है मट्टी के ऊपर और उस मट्टी को सेजता है, और उस मट्टी को अंधे की जो पैदाइशी अंधा है, ये तो सफेदी की बात कर रहे हैं ना, वो पैदाइशी अंधे की आंखों पर लगाता है और उसे बीना कर देता है। क्यों कर देता है? वो बताना चाह रहा है कि मैं वो खुदा हूँ, मैं वो यहोवा हूँ, मैं वो एलोहीम खुदा हूँ जिसने आदम को मट्टी से बनाया और उसे जिंदा किया, और देख ये तेरा अज़ा जो बेकार हो चुका है, जो पैदाइशी है, जो हल कोई नहीं कर सकता, मैं देख उसी मिट्टी को सेजता हूँ, उसी थूक से बताता हूँ। मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैंने आदम को कैसे बनाया, अपनी सांस से, अपनी थूक से, अपने जिस्म से, अपने अज़ा से मैंने अपना अंसर उनके अंदर डाला है। आयत पढ़ोगे तो तुसी तो यसू नहीं भूल जाओगे। माइंड प्रोग्रामिंग हुई कि नहीं? आयत पढ़ोगे तो तो यसू याद ही नहीं रहेगा। अजीजों याद रखिएगा, जब वो भी पढ़ लोगे आ भी पढ़ लोगे तो फिर कंफ्यूज, और कंफ्यूजन यानी कि बाबुल, और बाबुल का मतलब है मौत। पढ़ के भी फिर अब पता नहीं इसका जवाब कौन देगा और कैसे देगा, खुदा माफ़ ही करे। फिर उसके बाद आप देखते हैं, मैं दो और किताबों से आपके सामने हवाला पढ़ता हूँ। एक किसी तूबिया में से पढ़ता हूँ आपके सामने हवाला। ये कुछ और कहा जा रहा है खैरात के बारे में। तूबिया 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में, तूबिया 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। अजीज़ों गौर से सुनिएगा, खुदावंद आपके साथ हो। तूबिया 12वां बाब और 9वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि खैरात मौत से रिहाई देती है। आप मौत तो सुन लो, रिहाई कौन दे दीजिए। क्योंकि खैरात मौत से रिहाई देती है, गुनाहों को मिटा देती है। आज सुन लो गुनाहों जो कौन मिटा दीजिए। क्योंकि खैरात मौत से रिहाई देती है और गुनाहों को मिटा देती है। खैरात गुनाहों को मिटा देती है और रिहाई भी देती है। वाह जी वाह। उसके बाद आप देखते हैं यशवा बिन सिराख, उसका 3रा बाब और उसकी 33वीं आयत में भी यही लिखा हुआ है, पानी भड़कती आग को बुझाता है और खैरात गुनाहों का कफारा देती है। खैरात गुनाहों का कफारा देती है। आपका मेरा कफारा किसने दिया? आपका मेरा कफारा किसने दिया? ये तो कह रहे हैं खैरात देती है कफारा, गुनाहों का कफारा खैरात देती है। आपका मेरा कफारा किसने दिया? आपके मेरे गुनाह कौन ख़त्म करता है? ये कहते हैं कफारा जो है वो खैरात देती है और गुनाहों की मुआफ़ी भी खैरात से मिलती है। याद रखिएगा, ये है इस किताब की तालीमात। उसके बाद आप देखते हैं कि किसने दिया हमारा कफारा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ किसने किया। अब जब ये पढ़ रहे हैं तो फिर ज़रा बाइबल भी पढ़ ही लेते हैं, खुदा का कलाम भी पढ़ ही लेते हैं। और आप इसमें से पढ़ेंगे ना, ये आयतें, इसमें भी यही लिखा हुआ है। बताएं, एक ही किताब के अंदर दो दो चीज़ें कैसी हो सकती हैं? एक कुछ कह रही है, एक कुछ कह रही है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने यही वर्जन पढ़ा है, मैंने लातीनी वर्जन पढ़ के अपनी जान बचाई। तो अजीज़ों इसके साथ थोड़ी सी ज़्यादती की गई, और याद रखेगा इसका हाल क्या होगा आप सभी जानते हैं, और उनकी नस्लों का हाल क्या होगा ये भी आप सभी जानते हैं। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, 1 यूहन्ना उसका 2रा बाब और उसकी 1-2 आयत में लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ
کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ خیرات سے حل ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں یسوع کے کفارے سے، یسوع کے لہو سے ہوتا ہے، اور آگے لکھا ہے اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ بھائی صاحب آپ جان سکتے ہیں کیا لکھا ہے، اور اعبار 17 باب اس کی 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو خون جو ہے، خون کے وسیلہ ہی قربانی دی جاتی ہے، اور کفارہ خون سے ہی دیا جاتا ہے، نہ کہ پیسے آنا۔ آج دیکھتے ہیں رومن کیتھولک اس کائنات کی سب سے بڑی چیریٹی کرتے ہیں اسی حوالوں کو پڑھ کے، خیرات دے دو گناہ معاف، خیرات دے دو کفارہ مل گیا۔ یسوع کہتا ہے خون سے کفارہ ہوتا ہے پرانے عہد نامہ میں، اور یسوع پھر نئے عہد نامہ میں خون بہا کر کہتا ہے کفارہ ہوتا ہے، میں نے تمہارے گناہوں کا کفارہ اپنے خون سے دیا ہے، میں نے تمہارے گناہ اپنے خون سے ختم کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دے دو، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ ہے آیتیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دوستو سیکنڈ لاسٹ ورس میں میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں دوسرا مکابین، یہی اپوکریفا بکس کے اندر جو الہامی نہیں بلکہ انسانی ہے، جن کا خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ان ہسٹری کی کتابوں کو اٹھا کر ڈال دیا گیا زندہ خدا کے کلام کے اندر۔ اور جب زندہ خدا کے کلام کے اندر ڈالا گیا تو یہاں پر اسی کتاب کی آیت میں لکھا ہے دوسرا مکابین اس کا 15واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ غور سے سنیے گا، یہ آیت بڑی آپ کو عجیب سی لگے گی، جیسے دوسری عجیب لگی یہ بھی عجیب ہی لگے گی۔ انہوں نے جب پہلا اور دوسرا مکابین لکھا، جیسے پہلا تواریخ دوسرا تواریخ ہے، رائٹر نے جب لکھا ختم کی اس کتاب کو تو آخر میں یہ کہہ کیا رہا ہے، آخری باب ہے اور اس کی آخری آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ ورڈ سے، اور یہاں پر وہ کہہ کیا رہا ہے، اگر یہ تالیف اچھی اور برمحل ہوئی تو میری خواہش پوری ہوئی، اور اگر کہیں کمی یا خامی پائی گئی تو میں نے وہی کیا جو مجھ سے ہو سکتا تھا۔ یعنی کہ جو ہوتے اچھی یا برمحل تیانو ہے تعلیف لگ رہی ہے تو سمجھو میری خواہش پوری، یعنی میں جو لہ رہا تسی اور نہ برکت پا رہے ہو، میں جو لہ رہا تسی اور تو مستفی ہو، میں جو لہ رہا تسی اور تو خوش ہو، تو پھر میں کہاں گا میری محنت رائے گا ہے، میری محنت زبردست ہے۔ اور اگر جے کوئی خامی رہ گئی، کوئی کمی پیشی رہ گئی، خامی رہ گئی، تو مینوں کچھ نہ کہہ جائے بھائی میرے کو جو ہو سکتا ہے میں وہ کر لیا ہے، میرے کو جو ہو سکتا ہے وہ میں کیتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں کیا بات ہے؟ پھر سے پڑھتا ہوں اس کو، اگر یہ تالیف اچھی یا برمحل ہوئی تو میری خواہش پوری ہوئی، اور اگر کہیں کمی یا خامی پائی گئی تو میں نے وہ کیا جو مجھ سے ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ہیں خدا کے لوگ؟ کیا یہ ہے خدا کا کلام؟ کیا خدا کا کلام یہ کہتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں یسایہ 40 باب اور اس کی 8 ہے، اس کے بعد پہلا پطرس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، خدا کا کلام ابد تک قائم اور دائم رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، خدا کے کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھائی صاحب تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھائی صاحب تو شک میں ہیں، یہ تو شک کر رہے ہیں اپنی ہی تعلیم پر۔ شکر ہے انہیں آیا نہیں کیا گیا خدا دی تعلیم ہے تو میرے تو شک کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے بہن بھائی بھی ذرا سمجھ جائے نا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بندہ، اسی کو سمجھ لے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یسایہ 8 باب اور اس کی 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ شہادت نامہ بند کر اور مہر، اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ شہادت نامہ بند کرو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ شریعت صرف 5 کتاباں نہیں نے، شریعت پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، خدا کا کلام آپ ہر ایک کتاب میں دیکھتے ہیں 230 کہ آپ ہر ایک کتاب میں دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کا پاک کلام ہے۔ پیدائش میں کیا خدا کی شریعت نہیں ہے؟ تو کیا مکاشفہ میں خدا کی شریعت نہیں ہے؟ وہاں پہ اس نے حکم نہیں دیے؟ تو عزیزو یاد رکھیے گا سب کا سب مہر کر دیا گیا ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر۔ لیکن یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں میرے کو جنہ ہو سکیا میں وہ کیتا۔ ہمارے بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کو جنہ ہو سکیا تو میں وہ کیتا۔ اس کے بعد ایک اور آیت دیتا ہوں آپ کو۔ یہ بھائی صاحب تو ہمارے شک میں تھے، لیکن زندہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ زندہ خدا کا کلام شک نہیں کرتا، وہ آپ کو کانفیڈنٹ
اور ریالٹی کی بات کرتا ہے. یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بھائی صاحب, تو انسان کی لکھی ہوئی کتاب, یہ انسانی لکھی ہوئی کتاب ہے اور انسانی لکھی ہوئی سوچ ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک آخری آیت پڑھے دیتا ہوں, سیکنڈ لاسٹ ورڈز, دوسرا پطرس, آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پطرس کا دوسرا عام خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 19 سے 21 آیت میں کچھ یوں محکوم ہے. عزیزو غور سے سنیے گا اس استباق کو. اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے, اے والا نہیں, یشوع بن سراخ, مقابین, توبیہ, حکمت والا نہیں. ہمارے پاس اور ان نبیوں کے پاس اور ان یہودی اسرائیلیوں کے پاس اور آج کے راست بازوں کے پاس خدا کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا, اور تم اچھا کرتے ہو کہ جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پوں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کی ذاتی اختیار پر موقوف نہیں. خدا دا کوئی بھی کلام, خدا دا کوئی بھی صحیفہ کسی ذاتی گل نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے کو جو ہو سکے میں کر لیا, مینوں نہ بعد چ شکایت کرے جی. یہ کوئی ذاتی کلام نہیں ہے, یہ کوئی ذات کا کلام نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ ہسٹری کی کتاب ہے, یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ تاریخ کی کتاب ہے, یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ انسانی کتاب ہے. تو کیوں ڈالا اس کو الہامی کتاب کے اندر؟ انسانی میں اور الہامی میں کوئی فرق نہیں ہے, سیکریٹ اور سیکولر چیزوں میں فرق نہیں ہے, جسمانی اور روحانی چیزوں میں فرق نہیں ہے. کیوں آپ چرچز کے اندر کیا کیا تماشے کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں تماشے؟ ابھی 14 اگست پہ کیا کیا ہوگا آپ لوگوں نے؟ فادرس ڈے پہ کیا کرتے ہیں؟ مدرس ڈے پہ کیا کرتے ہیں؟ کیا تماشے کرتے ہیں آپ؟ سیکریٹ اور سیکولر چیزوں میں فرق رکھیں. تو آگے لکھا ہے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی, یہ تو بھائی اپنی خواہشیں ظاہر کر رہا ہے. اور آگے لکھا ہے بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے بولتے تھے. اور اگر یہ جھوٹا ہے مقابین کا صحافی, تو اس کے لیے آگے لکھا ہے اور جس طرح امت کے جھوٹے نبی بھی تھے اور اسی طرح تم بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالتے ہیں اور مالک کا انکار کریں گے, اور ان کے دل مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. آپ کی اور آپ کی نسلیں برباد. اور یہ غلطی اس مقابین کے شاعر کی یا لکھاری کی نہیں ہے, یہ غلطی اس کے جس نے اس کو ڈالا ہے بائبل کے اندر. غلطی کس کی ہے؟ اس نے جس کو بائبل کے اندر ڈالا ہے اس کی غلطی ہے. پھر ایک اور آپ دیکھتے ہیں بات یہی, ہمارے یشوع بن سراخ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک اور انسانی تعلیم ہونے کا ہمارے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں. ان کا جب مقدمہ آپ پڑھتے ہیں, یعنی تعارف جب آپ پڑھتے ہیں, تو مقدمے میں تعارف میں لکھا ہوا پہلی بات یہ لکھی ہوئی ہے, بہت سی اور بڑی باتوں کا علم ہمیں شریعت اور انبیاء اور ان کے طالبین کی ذریعہ سے ملا. یہ خود کہہ رہے ہیں بھائی, ہم جو ہسٹری کی کتاب لکھ رہے ہیں نا, جو تاریخ کی کتاب لکھ رہے ہیں, جو جسمانی کتاب لکھ رہے ہیں, جو زمینی کتاب لکھ رہے ہیں, اس میں سے ہم نے بہت ساری باتیں کہاں سے لی, بہت سارا علم کہاں سے لیا؟ شریعت کی کتابوں میں سے اور انبیاء کی کتابوں میں سے. یعنی وہ آپ پی پیا بچارہ کہنا ہے شریعت دیا کتابہ کوش نے, انبیاء دی کتابہ کوش نے, تو میں جو لہنا پہ ہوں کوش ہے. ایسے بنتی ہیں 72 اور ایسے بنتی ہیں 66. میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے آپ. یہ حال ہے, ان کا قصور نہیں جنہوں نے لکھا ہے, ان کو جس میں ڈالا ہے اور جو آج پڑھ رہے ہیں, جن کے گھروں میں پڑھی یہ سڑ گئی ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, یہ تو اصل قصور تو ان کا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے گا, جو ہمارے 3 سوالات ہیں انہیں ہم نیکسٹ چیپٹر میں دیکھیں گے, کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا کلام ہو چکا ہے. 3 سوالات کون سے کہ سب سے بڑی مشن رومن کیتھولک ہے, پہلا سوال. دوسری, ان کا ٹرانسلیشن کیوں کیا گیا, اوریجنل زبان کا ہے. اور تیسری کی پہلا پوپ پطرس ہے. ان تینوں سوالوں کو ہم سیکنڈ سیشن میں دیکھیں گے. لیکن آپ نے یہ ساری باتیں سنی, اور میرا ایمان ہے اگر آپ عقل کے اندھے نہیں ہوں گے, اور اگر آپ میں تھوڑا سا دماغ ہوگا, اور اگر آپ خدا کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, ایسے فیصلہ کریں گے, ایسے فیصلہ کریں گے, جسٹ لائک دیٹ آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. آپ اور میں سچے نہیں ہیں, آپ اور میں جھوٹے نہیں ہیں. ہماری کیا بات ہے؟ یہ خدا کے کلام کی بات ہے جو آپ کے گھروں میں, میرے گھروں میں پڑا ہوا ہے. نہ میں پروٹیسٹنٹ کی بات کر رہا ہوں, نہ کیتھولک کی. میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے بننے کی. میں زندہ خدا کے الہام کو پیش کر رہا ہوں.
कोई भी सही नहीं है, सब झूठे हैं, सब के सब झूठे हैं। जिंदा खुदा का कलाम सच्चा है, उस पर चले। सब झूठे हैं, वो सच्चा है। तो जो झूठ बोलता है, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने खुदा के कलाम से खिलवाड़ किया, और आज जो चर्चिस के अंदर करते हैं, आज जो इबादत खानों के अंदर करते हैं, चाहे वो कोई भी है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वो झूठा है और इनका बाप शैतान इब्लीस है। इनका बाप शैतान इब्लीस है। और इन झूठों का होगा क्या? मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़े देता हूं, आप हवाले नोट कर लीजिएगा, इनको खुद पढ़िएगा। मैं आपको 100 से ज्यादा आयतें दे सकता हूं झूठों के लिए, चाहे वो झूठा नबी है, चाहे झूठा रसूल है, चाहे झूठा खुदा का पैगंबर है। उनका हाल, उनका हशर क्या होगा, आप इन हवालों में पढ़िएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और अगर आप मुझसे मजीद हवाले मांगे, मैं आपको 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं। कितने? 100 से ज्यादा। और याद रखेगा, 72 या 66 इन दोनों में से एक झूठा है। और जो चर्चिस के अंदर गलत तालीम दे रहे हैं, 100 से ज्यादा बिदअतें हैं, वो भी झूठी। कौन कौन सी, वो आप जानते हैं सारे। तो हवाले नोट कर लीजिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब 21वीं और 22वीं आयत, यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब 15वीं आयत, यसाया का सहीफा उसका 5वां बाब 20 से 21 आयत, यसाया का ही सहीफा उसका 30वां बाब और उसकी पहली आयत, यसाया 59 चैप्टर उसकी 3री आयत, यूहन्ना 13वां बाब उसकी 21वीं आयत, यसाया 9वां बाब उसकी 15वीं आयत, होशिया 4 बाब 4 से 10 आयत, इमसाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, झूठे लबों से खुदा को सख्त नफरत है। इमसाल की किताब उसका 12वां बाब 5 आयत में लिखा है, जो झूठ बोलता है वो फना होगा, वो फना होगा, वो फना होगा। इमसाल की किताब 12वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है वो फना हो गई। ये इमसाल 12वां बाब 5 आयत। और इमसाल 19वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, सादिक को झूठ से सख्त नफरत है। अगर आप सादिक हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप खुदा के लोग हैं, तो आप झूठी तालीमात को नहीं मानेंगे, झूठी किताबों को नहीं मानेंगे। मीका 3 बाब उसकी 7 से 5 आयत पढ़िए, 5 से 7 आयत पढ़िए। सफनिया 3 बाब उसकी 1 से 5 आयत पढ़िए। जिक्रिया 10 बाब उसकी 3 से 4 आयत पढ़िए। जिक्रिया 13वां बाब पूरा पढ़ लीजिए। ऐसा ऐसा धोया है ना इन झूठे नबियों को, झूठे पासबानों को, इनकी नस्लों को भी चीर देगा खुदा। इज़िकियल 23वां बाब उसकी 26वीं आयत पढ़िए। यसाया 9वां बाब उसकी 15 से 16वीं आयत। यसाया 28वां बाब उसकी 7 से 13वीं आयत। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत, अभी जो मैंने आपके सामने थोड़ा ट्रेलर भी दिया। इज़िकियल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 17वीं से 20वीं आयत। इमसाल की किताब 23वां बाब और उसकी 15वीं आयत। इमसाल की किताब 29वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जो कोई हाकिम झूठ पर कान लगाता है, उसके सब खादिम शरीर हो जाते हैं। हालेलुया। इमसाल 12वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, सच्चे होंठ हमेशा कायम रहेंगे, लेकिन झूठी जुबान सिर्फ दम भर की है। यिर्मयाह 7 बाब 8 आयत में लिखा है, देखो तुम झूठी बातों पर जो बेफायदा है भरोसा करते हो। पौलुस रसूल कहते हैं आखिर में, अगर मैं आदमियों को खुश करूं तो मैं खुदा का बंदा ही नहीं। और पौलुस रसूल कहते हैं, अगर मैं सच बोलूं तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया? क्या मैं आपका दुश्मन? मैं सच बोल रहा हूं तो मैं आपका दुश्मन हूं? तो जाओ, मानते हो दुश्मन तो मानो, हम जिंदा खुदा के सूरमा हैं। हमें अजियत उठाने का आदत है, हमें अजियत उठाने का शौक है। किसमें? अपनी करतूता तो नहीं, यस्सु मसीह दे कलाम तो। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। जय यस्सु दी, हर शय यस्सु दी।